अल्लाह रब्बुल इज्जत ये मौका हम सब के लिए मुबारक फरमाए। हाजी अयूब साहब को इनकी गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह इन्हें उम्र दराज अता फरमाए, उनका साया का देर कायम दायम रखे और अल्लाह रब्बुल इज्जत बिरादर अजीज हाफिज उस्मान सल्लल्लाहु को दीन का दाई बनाए, मुबल्लिग इस्लाम बनाए, शरीयत का तर्जुमान बनाए और कुरान करीम का मुहाफिज और निगहबान बनाए। मेरे दोस्तों साथियों, किसी लंबी चौड़ी तकरीर का प्रोग्राम तो नहीं, अलबत्ता 2-3 निकात हैं, वो 2-3 निकात हमें ज़रूर अपने सामने रखने चाहिए। इसमें कोई शुबा नहीं है कि इस रूए ज़मीन पर कुरान जैसा हसीन, फसीह, लजीज तरीन कलाम आज तक कोई पैदा नहीं। बड़ा प्यारा कलाम है, बड़ा हसीन कलाम है, बड़ा मज़ेदार कलाम है, ऐसा शीरीं कलाम रूए ज़मीन पर कोई नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान करीम नाज़िल हुआ। हमें कभी कभार ये सोचना चाहिए और तन्हाई में ये सवाल ज़रूर करना चाहिए कि क्या हुआ था। हम इब्तदाई दीनियात की किताबें जब पढ़ते हैं, बच्चा जब छोटा होता है और स्कूल जाकर के वो कोई इस्लामियात की किताब पढ़ता है तो उसमें लिखा हुआ हमें मिलता है कि ये अरब के अंदर जहालत इतनी आम थी कि कोई हुकूमत करने के लिए तैयार नहीं था। तेरा घोड़ा मेरे घोड़े से आगे क्यों चला गया? सिर्फ महज इसी बात पर 50 साल तक जंग रही। इस घाट पर तेरी भैंस ने, तेरी गाय ने, तेरे ऊँट ने मेरे जानवर से पहले पानी क्यों पी लिया? 60 साल 70 साल इस बात पर जंग रही। मेरे खेत के अंदर तेरे मुर्गी के चूजे क्यों आ गए? कोई 40 साल इस पर जंग रही। अल्लामा इकबाल मरहूम ने जिस तरह अपने अशार के अंदर कहा कि कभी पीने पिलाने पे झगड़ा और मामूली मामूली बातों पर झगड़ा, जिहालत ज़दा कौम, वहशी कौम, कोई हुकूमत करने के लिए तैयार नहीं, गुलामी का जमाना चल रहा है, तारीख दौर है, अंधेरे हैं, चारों तरफ बर्बादी है, तबाही है, ज़वाल है। इंसानियत की जबीन नियाज इस वक्त आरक है। माँ और बेटी में फर्क कोई नहीं है, किसी को भी गुलाम बनाया जा सकता है। इंसानों के साथ दरिंदों का सा सलूक हो रहा है। कुरान खुद रक्षा खींचता है, कुंतुम अला शफा हुफ़रतिन मिनन नार फअनक़ज़कुम मिनहा। तुम आग के गड्ढे के किनारे पर पहुंच चुके थे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजकर तुम्हें उस आग के गड्ढे के अंदर गिरने से, कुरान के जरिए से बचा लिया। ऐसी कौम, ऐसे लोग, क्या हो गया था और कैसे ये इनकलाब आ गया था और ये कैसी ये बात पैदा हो गई थी कि देखते ही देखते यही अरब के कल तक बद्दू और जिहादी और जहालत के अंदर पड़े हुए लोग इस्लाम कबूल कर लेने के बाद आला दर्जे के बाकिरदार इंसान बनते हैं, शानदार मुहज्जब अफराद में तब्दील होते हैं, अखलाक की बुलंदी पर फाइज होते हैं, इंसानियत के रहनुमा बनकर के उभरते हैं। सारी की सारी इंसानियत और रूए ज़मीन, स्टेट, रियासतें, ममालिक, उनकी हुकूमतें इन सहाबा के ज़ेरे नगी होते चले जाते हैं। और ये सारी की सारी हुकूमतें, वो पर्शियन अम्पायर की हो, वो रोमन अम्पायर की हो, वो ईरान के जजीरे हो, वो अफगानिस्तान के रेगिस्तान हो, वो इराक के पहाड़ हो, वो उर्दन के गार हो, पूरी दुनिया अफ्रीका के साहिलों और पानी तक, जकार्ता और मलेशिया तक, ये सारे के सारे फारूक आजम की फारूकी अफवाज के मातहत आते चले गए। मदीना कैपिटल बन गया और इंसानियत इस्लाम के ज़ेर नगी आ गई।
कैसे इतना बड़ा इनकलाब आ गया, कैसे हो गया था ये सारा काम। ये वो नुक्ता है जो नुक्ता हमें तन्हाई में इंतहाई गौर व फिक्र करने के लायक है, हमें सोचना चाहिए। और आज इस सवाल का जवाब देता है क्या, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयाति व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। अल्लाह ने इंसानियत पर, मुसलमानों पर एहसान का मामला किया कि उन्हीं में एक शख्स को पैगंबर बनाकर भेजा। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल और पैगंबर बनाया, वो तशरीफ लाए, उन्होंने एक ऐसा काम किया कि ये सारी इंसानियत सुधरती चली गई और पूरी की पूरी इंसानियत इन नबवी गुलामों, मदनी गुलामों और नौकरों के ज़ेरे नगी आती चली गई। वो एक इनकलाब और एक निसाब अल्लाह रब्बुल इज्जत बयान करते हैं। क्या इनकलाब है, क्या निसाब जिंदगी है, किस तरह से ये काम हुआ। अब उसके दरजात, मराहिल, इर्तकाई तमाम के तमाम मरातिब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान किए। पहला दर्जा, पहली सीढ़ी, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयाति। ये है पहला काम। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, आकर के पहला काम उन्होंने ये किया, यतलू अलैहिम आयाति, उन्होंने कुरान करीम के अल्फाज की तिलावत की। कुरान करीम की तिलावत इंसानियत के सामने की। बस अब जरा यहाँ रुक जाना चाहिए। यही वो नुक्ता है, खुदा करे कि मुझे आपको समझ में आ जाए। कुरान करीम इतना बड़ा इनकलाब का पहला मरहला ये बयान करता है, पहला सबब ये बयान करता है कि रसूल जब तशरीफ लाए तो उन्होंने आकर के तिलावत की, यतलू अलैहिम आयाति, तिलावत की। बात समझ में हमें नहीं आ रही, इसलिए कि तिलावत तो हमारी हर मस्जिद के अंदर हो रही है, तिलावत तो हमारे घरों के अंदर भी हो रही है, तिलावत तो हर नमाज के अंदर हम इमाम साहब की सुनते, तिलावत तो हर दुकान के अंदर हम सुनते, हर मदरसे के अंदर सुनते। पाकिस्तान में कहाँ तिलावत की कमी है? तिलावत कुरान तो हो रहा, लेकिन यहाँ तो इंसानियत बर्बाद हो रही है। और आप ये कह रहे हैं, कुरान ये कह रहा है कि इतनी बड़ी इंसानियत की तामीर हो गई और सारी की सारी हुकूमतें मुसलमानों के हाथ में आ गई और मुसलमानों को खुदा ने जलालत, आज़मत, किबरियाई और मुसलमानों को इज्जत और शौकत अता कर दी। और उसका सबब कुरान ये बयान करता है कि यतलू अलैहिम आयाति, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, उन्होंने आकर के तिलावत की है। तो तिलावत तो यहाँ सुबह शाम हो रही है, अभी भी हमने तरावीह के अंदर तिलावत सुनी है और जहाँ से मस्जिद से उठ कर के आए वहां पर भी हमने तिलावत सुनी है। तो तिलावत तो मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं, हमारे बच्चे भी कर रहे हैं, हमारी नस्लें भी कर रही हैं। तो तिलावत करने से इतनी बड़ी खुशगवार तब्दीली आ सकती है, ये कैसे हो सकता है? यही नुक्ता है जिसे समझने की जरूरत है। आज उम्मते मुस्लिमा के दिल दिमाग में तिलावत का जो मफहूम है, ये तिलावत का वो मफहूम नहीं है जो हज़रात सहाबे किराम के ज़हनों के अंदर था। तिलावत का मतलब मेरे और आपकी नजर में कुछ और है और सहाबा की नजर में तिलावत का मतलब कुछ और है। मैंने और आपने तिलावत के जो मतलब समझ रखे हैं और अल्फाज को, नुकूश को रटने का जो माना मैंने और आपने समझ रखा है, सहाबे किराम के यहाँ तिलावत का ये माना नहीं था। वो कुरान करीम की तिलावत करते थे तो ये सहाबा फरांसीसी बोलते थे या जर्मन, कौन सी जुबान बोलते थे? अरबी। अब जब अरबी बोलते थे तो तिलावत ये करते थे, तो आप बताइए कि कोई लफ्ज ऐसा था जिसका तर्जमा और माना और मफहूम को ना समझ रहे हो? ऐसा हो सकता था? और अगर किसी का तर्जमा, तफसीर और मफहूम और माना उनको समझ में नहीं आया तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद और तशरीफ फरमा है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको उसका मतलब समझाया।
یہ ہے تلاوت کا مطلب۔ آپ جب قرآن کو سمجھیں گے، قرآن کا معنی سمجھیں گے، اس کی تفسیر سمجھیں گے، اس کا ترجمہ سمجھیں گے، اس کے مفہوم کو سمجھیں گے، تو پھر یاد رکھیں یہ قرآن ایسی لازوال کتاب ہے، اور جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا، ایسا فصیح کلام ہے، ایسا لذیذ کلام ہے، اس کا معنی اتنا گہرا ہے، اس کا مفہوم اتنا زیادہ گہرا ہے کہ آپ راتوں کو نیند نہیں کر سکیں گے، آپ جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ آپ کا ذہن ایسا بنے گا کہ آپ اسلام اور قرآن کے پیغام کو پہنچانے کے لیے اسی طرح ممالک کے سفر کریں گے جیسا کہ صحابہ نے کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری وحی آ رہی ہے، حجۃ الوداع کا موقع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، یہاں موجود ہر میرا ماننے اور ایمان لانے والا شخص غائبین تک جا کر کے ایمان پہنچائے، اسلام پہنچائے، قرآن کی دعوت پہنچائے۔ اب یہ حجۃ الوداع کا خطبہ ختم ہو رہا ہے، صحابہ آپس کے اندر بیٹھے جیسے اس وقت ہم آپس کے اندر بیٹھے، ان کے درمیان میں مذاکرے کیا چل رہے ہیں؟ بھائی اب کشمش کی تجارت کرنا، اب بکریاں اور بھیڑیں بیچنا، اب جا کر کے کوئی موٹی چھوٹی تجارت کرنا، کھیتی باڑی کرنا، اب ہمارے لیے یہ کام نہیں رہا، اب تو ہم جائیں گے، اور اب پوری دنیا میں ہماری تشکیلات ہو چکی ہیں۔ چنانچہ ادھر رسول کی تشکیل تھی، ادھر قرآن کی تلاوت تھی، قرآن کا معنی تھا، قرآن کا مفہوم تھا، یہ اسپرٹ اندر پیدا ہوئی ہے، یہ روح اندر پیدا ہوئی ہے، یہ مغز ان حضرات صحابہ کرام کے دل کے اندر پیدا ہوا، پھر یہ لازوال بنے ہیں، اور پھر یہ مدینہ سے نکلے ہیں۔ یمن کو فتح کیا، انطاکیہ کو فتح کیا، ہسپانیہ کو فتح کیا، اندلس کو فتح کیا، اردن کو فتح کیا، شام کو فتح کیا، ایران کے جزیروں کو فتح کیا۔ پیچھے روح، پیچھے اسپرٹ، یتلو علیہم آیاتی، قرآن کریم کے الفاظ تھے، اس کو سمجھا تھا، اس کا معنی سمجھا تھا، انہوں نے پتا تھا کہ یہ قرآن محض قرآن خوانی کے لیے نہیں ہے، یہ قرآن محض ایصال ثواب کے لیے نہیں ہے، یہ قرآن محض تعویذ گنڈے کے لیے نہیں ہے، یہ قرآن محض جھاڑ پھونک کے لیے نہیں ہے، یہ قرآن صرف اور صرف تراویح میں پڑھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ تصویر کائنات کی کتاب ہے، یہ دستور حیات ہے۔ میں سیاست کیسے کروں قرآن بتائے گا، میں روزگار کیسے اختیار کروں قرآن بتائے گا، میں تجارت کیسے کروں قرآن بتائے گا، میں ملازمت کیسے کروں قرآن بتائے گا، میں نوکری کیسے کروں قرآن بتائے گا، مملکتوں کا نظام اور دستور حیات مجھے قرآن کریم کے ذریعے سے پتہ چلے گا۔ انہوں نے قرآن کو دستور حیات کے طور پر دیا، میں نے اور آپ نے محض الفاظ کی رسمی کتاب کے طور پر دیا ہے۔ یہ ہے میرے اور صحابہ کے درمیان تلاوت قرآن کا فرق، یہ ہے وہ فرق۔ اس فرق نے آج پوری کی پوری امت مسلمہ کو زوال آمادہ کر رکھا ہے، ہم تباہی کا شکار ہیں۔ میرے اور آپ کی نظر میں قرآن کا مفہوم کیا ہے؟ مولانا صاحب، امام صاحب، مولوی صاحب، یہ بچہ رات کو سوتا نہیں ہے، کچھ تلاوت کر کے کوئی آیت پڑھ کر اس کو اس طرح سے دم کرتے ہیں کہ یہ رات کو سو جایا کرے۔ مولانا صاحب، یہ ہماری جو بیوی ہے، ہماری بہن ہے، ہماری والدہ، اس کے اوپر جنات آ گئے تو قرآن کریم کے کچھ الفاظ پڑھ کر کے اس کے اوپر دم کر دو۔ مولوی صاحب، مفتی صاحب، آج کل کاروبار میں بہت مندہ چل رہا ہے، پیسے ویسے نہیں آ رہے، مال بہت کم ہے، کچھ ہم کو وظیفہ بتا دو تاکہ پیسے ویسے بڑھ جائیں۔ میرے ادھر درد ہو رہا ہے، کچھ ادھر پڑھ کر کے دم کر دو تاکہ یہاں سے درد ختم ہو جائے۔ فلانا مر گیا ہے، ایصال ثواب کے لیے گلی کے اندر سپارے بانٹے جائیں گے، گلی کے اندر لال رنگ کا ٹینٹ لگا کر اس طرح کی سفید چادریاں بچھا کر کے ہم مردے کے ایصال ثواب کے لیے قرآن کو استعمال کریں گے۔ یہ بتائیے قرآن مردوں کے لیے آئے یا زندوں کے لیے آئے؟ یہ قبرستانوں کی کتاب ہے یا یہ بازاروں کی کتاب ہے؟ خدا کی قسم، یہ شاپنگ سینٹروں کی، بازاروں کی، اقتدار کے ایوانوں کی، عدالت کے کٹہروں کی، پارلیمنٹ کے ڈیبیٹ ہالوں کی، عدلیہ کے کٹہروں کی، منڈیوں کی، کچہریوں کی، سڑکوں کی، دکانوں کی، بازاروں کی کتاب ہے۔ ان بازاروں، ان سڑکوں، ان شاپنگ سینٹروں، ان عدالتوں اور ان ایوانوں کو قرآن کے ذریعے سے چلایا جائے گا،
صحابہ نے قرآن کو اس انداز میں ہم نے ٹوٹکے کے طور پر دیا ہے، منتر کے طور پر دیا ہے، ہم نے اس کو بیماری سے دم کرانے، جھاڑ پھونک اور تعویذ کے لیے دیا ہے، ہم نے اس کو نقوش کے طور پر دیا ہے، مگر یہ نقوش نفوس کے اندر منتقل ہو اس کی ہم نے کوئی کوشش نہیں۔ آپ ذرا اس کے معنی، اس کے مفہوم میں جا کر کے گہرائی کے اندر غور و فکر کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس جیسا حکیم کلام روئے زمین پر کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبرستان سے گزر رہے، ذرا توجہ فرمائیے، قبرستان سے گزر رہے ہیں تو ایک مشرک کافر آیا اور نیچے 3-4 ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں اور ان ہڈیوں کو وہ اٹھاتا ہے اور ہڈیوں کو اٹھا کر کے یہ کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تیرا رب ان ہڈیوں کو باقاعدہ گوشت پوش کا انسان بنا کر کے کھڑا کر دے گا، ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا مذاق اڑانے کے لیے؟ کیونکہ قرآن تو جگہ جگہ یہ کہتا ہے کہ اس انسانیت کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، ان کو جزا دی جائے گی، ان کو سزا دی جائے گی، ان کو انعام دیا جائے گا۔ اب وہ مشرک کافر یہ کہتا ہے کہ کیا تیرا رب ان ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا کہ حضرت جبریل امین تشریف لے آئے اور وہی لے کر کے آ گئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ جلدی کیجئے، یہ آیت ان کو سنائیے، بلا قادرین علی ان نصبی بنانا، ہم تو اس بات پر بھی قادر ہیں کہ یہ جو آپ تو ہڈیوں کو دوبارہ انسان بنانے اور زندہ کرنے کا پوچھ رہے ہو، ہم تو اس بات پر بھی قادر ہیں کہ یہ جو انسان تھا اور یہ جو دنیا میں چلتا پھرتا تھا، اس انسان کے بدن میں جو بازو تھا، اس بازو کے اندر جو ہاتھ تھا، اس ہاتھ کی انگلیاں تھیں، ان انگلیوں میں جو پورے تھے، یہ پورے، ان پوروں کے درمیان میں جو باریک باریک لکیریں ہیں، ہم قیامت والے دن انہی لکیروں کے ساتھ، وہی لکیریں جو دنیا میں اس انسان کی تھی، ان لکیروں کے ساتھ اس انسان کو دوبارہ کھڑا کر کے اپنے سامنے پیش کر دیں۔ آکسفورڈ کا ایک یہودی لیکچرر یہ آیت پڑھ کر مسلمان ہوا، اس نے کہا کہ جب میں نے یہ بات پڑھی بلا قادرین علی ان نصبی بنانا، ہم تو اس کی انگلیوں کے پورے بھی دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہیں، اس نے کہا کہ میں حیران رہ گیا، اتنی باریک بات آپ سمجھے ہیں اس کی باریکی؟ آج پوری دنیا کے اندر اگر کوئی آدمی دستخط نہ کر سکے، سگنیچر نہ کر سکے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ انگوٹھے پہ نشان لگاتا ہے۔ اقوام متحدہ کا یہ قانون ہے، کسی دستاویز، کسی کاغذ پر اگر کوئی آدمی دستخط نہیں کر سکتا تو وہ انگوٹھے کا نشان لگائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس انگوٹھے کے اندر اور انگلی کے پورے کے اندر جو باریک باریک خطوط ہیں اور جو باریک باریک لکیریں ہیں، یہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کسی ایک انسان کی لکیریں دوسرے انسان سے میچ نہیں کرتی۔ وہ یہودی لیکچرر کہتا ہے میں تو حیران رہ گیا کہ 1400 سال پہلے مکی محمد عربی، جس نے کسی اسکول کا دروازہ نہیں دیکھا، جو کسی یونیورسٹی میں نہیں گیا، جس نے کسی مدرسے سے تعلیم نہیں حاصل کی، اور جس کا معاملہ یہ ہے کہ کسی انسان کو اس کا استاد بنانے کا احسان بنایا جانا اور احسان گوارا کیا جانا اللہ نے برداشت نہیں کیا، وہ انسان ایسی آیت بیان کر رہا ہے بلا قادرین علی ان نصبی بنانا۔ بس جب میں نے یہ آیت پڑھی تو میں سمجھ گیا یہ اس کا کلام ہے جس نے پوری انسانیت کو پیدا کیا، جو خالق انسانیت ہے، جو انسانیت کا پیدا کرنے والا ہے، یہ اسی کا کلام ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ یہ کسی کا کلام نہیں۔ اس کو پڑھیے تو سمجھ، یہ ایسا حسین کلام، ایسی اسپرٹ پیدا کرتا ہے، ایسی روح پیدا کرتا ہے، اور اس روح اور اس اسپرٹ کی وجہ سے صحابہ کرام کا معاملہ یہ ہوا کہ انہوں نے قبرستانوں کو آباد کیا ہے۔ وہ کیا آگ لگ گئی تھی، کیا ہو گیا تھا، کیا خوشگوار انقلاب ان کے اندر آ گیا تھا، کیا بات پیدا ہو گئی تھی کہ آج مدینہ منورہ کے قبرستان میں صرف 9,500 صحابہ کی قبریں، باقی سارے کے سارے صحابہ کہاں چلے گئے؟ کدھر ہیں یہ سارے کے سارے صحابہ؟
قرآن اس کا جواب دے رہا ہے. ان کے گھر چھڑوائے گئے اور انہوں نے اپنے بال بچے چھوڑے, انہوں نے باہر جا کر کے قبرستانوں کو آباد کیا. اس کا واحد سبب یہ تھا یتلو علیہم آیاتی, یہ بے پناہ بن گئے تھے. یتلو علیہم آیاتی, جس کا بنیادی سبب یہ تھا کہ یہ قرآن کی تلاوت کیا. آج قرآن کریم کی تلاوت امت مسلمہ اس انداز کے اندر کرنے لگ جائے تو ذرا یہ بتائیے, اللہ تعالیٰ کے پاس بدر کے موقع پر جو طاقت تھی, آج اللہ کے پاس وہ طاقت ہے یا نہیں ہے؟ یا اللہ تعالیٰ کی طاقت کمزور ہو گئی ہے؟ اللہ رب العزت کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے بچانے, ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچانے, محمد رسول اللہ کو دشمنوں سے بچانے اور بدر, احزاب, حنین و جرموک میں فتح دلانے کی جو طاقت اور قوت تھی, تو آج کی امت مسلمہ کے لیے اللہ کے پاس وہ طاقت اور قوت ہے یا نہیں ہے؟ بالکل موجود ہے. لیکن اللہ اس آیت کے اندر جواب دے رہے ہیں وہ سارے کے سارے معزز ہوئے اس لیے کہ قرآن کے حامل بنے. یتلو علیہم آیاتی, آج میں نے اور آپ نے قرآن کی تلاوت کا یہ مفہوم نہیں یاد رکھا اور اس انداز میں قرآن کو نہیں لیا, تو اللہ کی ذات مستغنی ذات ہے, بے نیاز ذات ہے, وہ بادشاہ ذات ہے, اس کو نوکر بہت ملتے ہیں. اگر میں قرآن کے ساتھ رشتہ نہیں رکھوں گا تو یہ امت تباہ ہوگی اور یہ برباد ہوگی. اس کی بربادی اور اس کی عزت قرآن کے ساتھ ہوگی. اور دوسرا درجہ اللہ نے بیان کیا وَيُزَكِّيهِمْ, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, انہوں نے آ کر انسانیت کا تزکیہ کیا, ان کے اعمال و اخلاق کی اصلاح کی, ان کو گناہوں سے بچایا اور ان کو نافرمانی اور معصیتوں سے بچایا. اور یاد رکھیں قرآن کا اثر دل میں ہو, اس کے لیے ضروری ہے کہ میرا نوجوان بھائی جنسی قسم کے گناہوں سے اور عفت اور پاک دامنی کے متعلق گناہوں سے, کانوں کے گناہوں سے, زبان کے گناہوں سے اور دماغ کے گناہوں سے بچے اور بچ کر کے وہ آئے, تب جا کر کے قرآن کا صحیح روحانی اثر پیدا ہو. اگر ایک پلیٹ کے اندر ایک پلیٹ اس میں پیشاب کا ایک قطرہ پڑا ہوا اور اعلیٰ درجے کی بریانی, شاندار قسم کا قورمہ اس پلیٹ کے اندر ڈال کر آپ کو پیش کیا جائے, آپ کھانا پسند کریں گے؟ شاندار قسم کی بریانی, اعلیٰ ترین درجے کا کھانا ہے اور آپ کو ایک مکے کے اندر, ایک طبق کے اندر, ایک ٹرے کے اندر, ایک ڈش کے اندر ڈال کر دے دیا, مگر نجاست کا اور پیشاب کا ایک قطرہ اس کے اندر ڈال دیا جائے, کوئی کھانا پسند کرے گا؟ ہرگز. میرے دل کے اندر میرے دماغ کے گناہ موجود, میرے میڈیا وار کے زہریلے تیر موجود, ایمان کے شکوک موجود, اللہ کی ذات پر کامل یقین نہ ہونے کے شکوک و شبہات موجود, میں حقوق العباد کو تلف کیے ہوئے, حقوق اللہ کی پرواہ کوئی نہیں ہے. میری حالت یہ کہ فرائض کا پتہ نہیں, واجبات کا پتہ نہیں, میں مختلف قسم کے گناہوں کی لت کے اندر مبتلا ہوں. ان گناہوں کے اندر میں موجود ہوں اور ان گناہوں کی موجودگی کے اندر میں جا کر کے مسجد کے اندر کھڑے ہو کر کے کہتا ہوں اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین. اس کی وہی مثال ہے, ٹرے کے اندر اعلیٰ درجے کی بریانی مگر نجاست کا ایک قطرہ بھی ڈال دیا. اس لیے اللہ نے یہ مثال بیان کیا یتلو علیہم آیاتی, اور اس کے ساتھ ساتھ وَیُزَکِّی. اللہ رب العزت نے فرمایا پہلا کام تلاوت آیات اور دوسرا کام تلاوت آیات کے ساتھ ساتھ انسانیت کے نفوس کا, انسانیت کے قلوب کا, انسانیت کے دماغوں کا تزکیہ. اور وہ تزکیہ اور اصلاح نفس کیے جانے کی محنت اور مسلسل کیے جانے کی محنت کرتے کرتے مرنا, مرتے مرتے کرنا, اس انداز میں نظریاتی طور پر تزکیے کی محنت کرتے کرتے اور قرآن کی تلاوت اور قرآن کا تفہیم اور قرآن کا معنی اور قرآن کی تفسیر اور قرآن کا ترجمہ اس انداز
انداز کے اندر جو نصاب پیش کیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے انقلاب کا نصاب، وہ ہوتا ہے دراصل دستور حیات، وہ ہوتا ہے دراصل ضابطۂ زندگی کا نصاب۔ اس انداز میں امت مسلمہ کو قرآن کو لینے کی ضرورت ہے، اور اس انداز میں جب کبھی قرآن کو لیا جائے گا، الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، اس کتاب کو ہم نے نازل کیا تاکہ انسانیت کو ظلمات، تاریکیوں اور اندھیروں سے نکال کر ایمان کے نور کی طرف منتقل کر دیں۔ یہ شفا ہے، ہدایت ہے، دستور حیات ہے، ضابطۂ زندگی ہے۔ اس کے مطابق گھروں کو چلایا جائے گا، اس کے مطابق خاندانوں کو چلایا جائے گا، اس کے مطابق میں اپنی تجارت کروں گا، اس کے مطابق میں نوکری کروں گا، اس کے مطابق، اس کے احکام کے مطابق عمل کی کتاب بنا کر کے میں اپنی 24 گھنٹے کی زندگی گزاروں گا۔ اگر اس انداز میں امت مسلمہ قرآن کو لینے لگ جائے تو آج پھر امت مسلمہ اپنی عظمت رفتہ کو بحال کروا سکتی ہے، اپنی عزت اور شان و شوکت کو بحال کروا سکتی ہے۔ لیکن اب اس انداز میں قرآن کو لینے کے لیے تو آئیں، اس کو رسمی ٹوٹکے اور منتر سے تو نکالے، اس کو محض ایصال ثواب کی کتاب سے تو نکالے، اس انداز کے اندر تو لے، اور اس کی حقیقی، اس کا جو مغز ہے اس کو لینے کی کوشش تو کرے، عزم تو کرے کہ میں قرآن کو سمجھوں گا۔ 60 سال ہو گئے سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے، لیکن ایاک نعبد و ایاک نستعین کا معنی پتہ نہیں۔ 40 سال ہو گئے نماز میں تبت یدا پڑھتے ہوئے، لیکن میں بول کیا رہا ہوں اس کو کچھ پتہ نہیں۔ ذرا 2 منٹ کے لیے تصور کریں، ادھر بادشاہ بیٹھا ہوا ہے اور ایک آدمی بادشاہ کے دربار کے اندر گیا، جیب سے اس کے کاغذ نکالا اور ایک تحریر اور ایک عبارت کو پڑھ کر سنا رہا، لیکن اس عبارت کا معنی اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، اور بادشاہ کو کہہ رہے مجھے روزگار دے دو، مجھے دولت دے دو، مجھے پیسے دے دو۔ ذرا یہ بتائیے کہ اگر بادشاہ کو یہ پتہ لگ جائے کہ یہ جو میرے سامنے آ کر کے مانگ رہا ہے اس کا معنی خود اس کو بھی پتہ نہیں ہے، یہ رٹی رٹائی عبارت آ کر کے پڑھ رہا ہے، تو اگر بادشاہ کو یہ پتہ چل جائے بادشاہ اس کو کچھ دے گا؟ بلکہ اس کے خلاف دھوکے اور فرار کا مقدمہ قائم ہوگا کہ تم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تم کیا بول رہے ہو۔ 50 سال ہو گئے میں آ کر کے اللہ کے سامنے باتیں کرتا ہوں، لیکن ان باتوں کا معنی کیا ہے خود مجھے پتہ نہیں، میں بول کیا رہا ہوں مجھے کچھ پتہ نہیں۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ ابھی امام نے بھی پڑھا اور میں نے اور آپ نے بھی سنا، لیکن کیا کہا ہے اس کے اندر؟ اللہ کیا کہنا چاہ رہے؟ تمہارا گھر کھانے کے اعتبار سے کیسا ہو، تم کھانا کن لوگوں کو کھلایا کرو، نمازوں کے بارے میں خدا کیا بول رہا ہے، عیدات قریش کے اندر اللہ رب العزت کیا بول رہا ہے، کچھ پتہ نہیں۔ اور جب ایک رٹی رٹائی عبارت میں پڑھوں گا اور ایک ایسے الفاظ دہراؤں گا جس کا معنی خود مجھے پتہ نہیں ہے، تو پھر بتائیے اس کی تاثیر کو، اس کی سحر انگیزی کو اور اس کے اثر کو میں کیسے سمجھ سکتا ہوں اور کیسے میں اس مفہوم کو سمجھ سکتا ہوں۔ اس لیے میرے دوستوں آخری بات یہ ہے، آج اس مجلس کے اندر، اس نشست کے اندر اس بات کا عزم کیجیے، فہم قرآن کی کمپین چلائیے، قرآن کو سمجھنے کی تحریک چلائیے، قرآن کا مفہوم سمجھنے کا روزانہ کا معمول بنائیے، اور روزانہ کی بنیاد پر قرآن کو سمجھنے کا اپنا ایک ایسا مضبوط، مستحکم، پائیدار اور پختہ ترتیب اور معمول قائم کریں کہ میں کٹ جاؤں گا، مر جاؤں گا، سڑ جاؤں گا، میں ہر چیز برداشت کروں گا، لیکن روزانہ کے اندر اتنا مفہوم میں قرآن کا سمجھ کر جاؤں گا، بغیر سمجھے، بغیر اس کی تفسیر پڑھے، بغیر اس کا معنی سمجھے میں اپنے گھر سے ملازمت تجارت کے لیے نہیں نکلوں گا۔ آج کی اس نشست کے اندر قرآن کے بارے میں اس کا عزم کر دیں، اس کا پختہ ارادہ کر کے اٹھیے کہ آج کے بعد میں روزانہ تلاوت بھی کروں گا، لیکن اس کی تلاوت کے ساتھ ساتھ
یا تو درس قرآن کی شکل میں، یا کسی عالم دین سے اس کا ترجمہ سمجھنے کی شکل میں، یا کسی تفسیر کو پڑھنے کی شکل کے اندر میں قرآن کو سب وقت، کپڑے پہنے ہوئے ہم نے یا نہیں پہنے ہوئے، کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، نوکری پہ گئے تھے یا نہیں، رب کعبہ کی قسم ان سب کاموں سے زیادہ قرآن کا سمجھنا ضروری ہے۔ کیوں رسمی کتاب ہم نے بنا رکھا ہے؟ ابھی ہم جا کر کے سارے سوئیں گے کہ نہیں سوئیں گے؟ نیند سے زیادہ قرآن کا سمجھنا ہے۔ آپ سمجھنے کی کوشش کریں، اور جب آپ اس کو سمجھنے کے اندر لائیں گے، اپنی بیوی اور بچوں کو اکٹھا کریں اور کہیے آج میں نے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ دیکھو اللہ نے چوتھے سپارے کے اندر یہ فرمایا ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ ہم کس چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا کریں، اللہ نے یہ بتا رکھا ہے۔ ہم رشتہ کیسے کریں، اللہ نے سورہ انفال کے اندر بتا رکھا ہے۔ ہم ملازمت کیسے کریں، اللہ نے سورہ بقرہ کے اندر یہ بتایا ہوا ہے۔ اور میرے بچوں جمع ہو جاؤ، آج میں نے تمہیں ضروری بات کرنی ہے۔ آپ یہ ترتیب شروع کریں، صحابہ کی طرح اپنی بیویوں کو آپ راتوں کو جگائیں گے، اور آپ کو اس وقت تک سکون نہیں آئے گا جب تک آپ اپنی اہلیہ کو جگا کر یہ رکھیں دیکھو اللہ نے اس آیت کے اندر کیا بات کہہ رکھی۔ اس طرح ٹیبل ٹاک، مہمانوں کی بیٹھک کی، کچن کی، گھر کی چیز بنائیں قرآن کو، اس کو رسمی کتاب نہ بنائیں، اس کو رحل اور تخت کی کتاب نہ بنائیں۔ یہ فارمیکا کی الماری کے اندر پیک کیے جانے والا کلام نہیں ہے، یہ محض مدرسوں کے اندر بچوں کی کتاب نہیں ہے، یہ صرف اللہ جبرائیل امین کے ذریعے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے قرآن کو نازل کرنے کے لیے نہیں لائے تھے، اور یہ صرف رمضان کے اندر جا کر مسجد کے اندر وہاں ثواب کے لیے قرآن کریم کو شوکیس اور الماری سے نکال کر سامنے رکھ کر کے قرآن کے کچھ الفاظ کی تلاوت کرنا، اس مقصد کے لیے حضرت محمد رسول اللہ پر یہ کلام نازل نہیں ہوا۔ اس کو حقیقی مؤثر کتاب کے طور پر دیں۔ یہ ہم سب کے لیے نہایت اعزاز اور مسرت کا مقام ہے کہ آج برادر عزیز حافظ محمد عثمان صلی اللہ علیہ وسلم کے تراخیر کو درخت کا کون سا پتا ہلا تھا اور کون سا پتا گرا تھا، یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے، اور آخر میں خلاصے کے طور پر اللہ نے بیان کیا یعلم ما فی البر والبحر وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض۔ کسان جب بیج کو زمین کی تاریکیوں میں ڈالتا ہے، اس بیج پر جتنے مراحل گزرتے ہیں وہ کومپل بنتی ہے، اور زمین کے سینے کو شگاف کرتے ہوئے پھاڑتے ہوئے کومپل باہر کو نکلتی ہے۔ اللہ کو اس کے بھی سارے مراحل پتا ہے، سب کچھ پتا، اور جب سب کچھ پتا ہے 7 جولائی 2015 کے یہ سارے مسائل اللہ کو پتا ہے، تو کیا اللہ نے قرآن میں ان مسائل کا حل بیان نہیں کیا ہوگا؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں ان مسائل کا حل بیان نہ کیا؟ مسائل کا تو اللہ کو پتا تھا، لیکن اپنے حبیب اور اپنے محبوب کی امت کو ایسے ہی چھوڑ دیا اور اس کا کوئی حل بیان نہیں کیا۔ آپ اپنے بچے کو حیدرآباد بھیجتے، لاہور بھیجتے اور کہتے ہیں کہ جی وہاں موسم ایسا ہوگا، بستر تمہیں ایسا لینا چاہیے، اور وہاں پر تم کو اس طرح کے کپڑے پہننے چاہیے، کمبل ایسا پہننا چاہیے، چادر ایسی پہننی چاہیے، وہاں کے بارے میں آپ ساری کی ساری رہنمائی کرتے ہیں، تو اللہ نے اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ایسے ہی چھوڑ دیا اور کوئی مسائل کا حل بیان نہیں کیا ہوگا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ پڑھنے کی ضرورت ہے، حل موجود ہے، اللہ کی وہ طاقت موجود ہے جو بدر میں تھی، مسائل کا وہ حل موجود ہے جو یرموک و حنین کے اندر تھا، وہ طاقت موجود ہے جو فاروق اعظم کی حکومت کے اندر موجود تھی، بس اسے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر پڑھیں، بچے بھی پڑھیں، عورتیں بھی پڑھیں، بوڑھے بھی پڑھیں، مرد بھی پڑھیں، اور اس انداز میں حقیقی اور مؤثر رشتہ قرآن کے ساتھ ہم سب قائم کریں۔ پھر دیکھیے ہمارے معاشرے کے اندر کیسے خوشگوار نبوی انقلاب کی جھلکیاں محسوس ہوں گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میں دل کی گہرائیوں سے اپنے برادر عزیز حافظ عثمان صلی اللہ علیہ وسلم کو
वालिदैन, उनके भाइयों और उनके तमाम आइज़ा और अतीवा को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें बड़ी दौलत से नवाजा है। हाजी अयूब साहब हमारे मोहतरम मुकर्रम ग्रामीण कदर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें इस दौलत से सरफराज फरमाया। उन्होंने अपनी आँखों से कई दफ़ा अपने बेटे के साथ कुरान करीम को सुना, पढ़ते सुना, इस घराने के अंदर कुरान की तिलावत और सदाओं को सुना। खुदा करे कि उम्मत मुस्लिमा का हर मुसलमान घराना कुरान की इन्हीं सदाओं के साथ बाआवाज़ मलक गूंजा करे और ये फिजाएं, ये हवाएं, ये दायरे और ये माहौल उम्मत मुस्लिमा के माशरों और कानूनियों के अंदर आम हो। एक बार फिर मुबारकबाद। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।